जिस दिन से हमने अपनी तलवारों को उठाया है तो समझ लें कि हमारा मकसद सिर्फ अपनी जानें कुर्बान करना है। और अब हमारा अगला हदफ है सबसे पहले बुरसा और फिर दूसरी तरफ इज़्निक। अब ना तो इनके पथरीले कले और ना इनकी सिपा मेरे गजब से दुश्मन को बचाएगी। जब तक हम में सांस है काफिरों के खिलाफ यूं ही खड़े रहेंगे, इस्लाम का पाक झंडा पूरी दुनिया में शान से लहराया जा सके। मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक उस्मान से जमीनें वापस नहीं ले लेता। मैंने आपको कई जंगों के लिए भेजा है, लेकिन हर बार पहली बार की तरह महसूस होता है उस्मान। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं दुश्मनों की तादाद बढ़ जाती है। हाँ, मगर अल्लाह की मदद हमारे साथ रहती है। तुम सब एक ही दरख्त की शाखें हो, एक साथ हैं लेकिन मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से। अपने भाई की तरह नहीं लड़ सकता मैं कमजोर हूँ, तो इसीलिए मुझे आलिम बनना होगा। मैं उस्मान साहब का लायक बेटा बनना चाहता हूँ बस। उस्मान साहब के काबिल होने की जरूरत नहीं, इस काबिल बनोगे अल्लाह तुम्हें पसंद करे। मशरिक में मंगोल और मगरिब में रोम, वो दोनों अतराफ से हमारी तरफ आ रहे हैं। ये जमीन दोस्तों के लिए घर और दुश्मनों के लिए उनकी कब्र बना दूंगा। दुश्मन मुख्तलिफ है और उनका हथियार भी मुख्तलिफ है। अगर वो मुख्तलिफ है तो हम भी पहले जैसे नहीं हैं। यही वो लोग हैं जिन्होंने उस गांव पर भी हमला किया। अगर तुझे कोई खेल है तो हम भी अपने असूलों के मुताबिक खेलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुलुलुस उस्मान के सीज़न 5 में खुश आमदीद। सीज़न 5 के आगाज़ में आप देखेंगे उस्मान साहब ने एक रियासत कायम कर ली है और अब उस्मान साहब सुल्तान उस्मान बन गए हैं, जिसके बाद आपको दिखाया जाएगा अब उस्मान साहब महल में रहेंगे, क्योंकि अब वो कोनिया की तरह एक रियासत बना चुके हैं और सल्जुक रियासत की अहमियत ख़त्म हो गई है। और शहंशाह अंद्रे निकोस ने भी उस्मान साहब की रियासत को कबूल कर लिया है, जबकि गवर्नर वानिस उस्मान साहब को बहुत टफ़ टाइम देने वाला है। अब गवर्नर वानिस ने फ़ैसला कर लिया है कि वो पॉप के ज़रिए एक बड़ी फ़ौज मंगवाएगा और उस्मान सरदार की रियासत को ख़त्म कर देगा। उस्मान साहब भी रुकने वाले नहीं हैं, अब वो मज़ीद बाज़ंतीनी सरज़मीनें फ़तह करेंगे। अब उस्मान सरदार का अगला हदफ गैम्बले किला और लफ़े किला फ़तह करना है और उस्मान साहब ने कुरपरेसार किला बहरान को दे दिया है। अब बहरान कुरपरेसार किले का किलेदार बन चुका है और अब अगले सीज़न में बहरान की इसरी गुल खातून के साथ आपको शादी भी दिखाई जाएगी। और कुन्हने सार किला कोनूर को दे दिया है उस्मान सरदार ने और कोनूर कुन्हने सार किले का किलेदार बन चुका है। और जबकि अब उस्मान साहब सुल्तान बन गए हैं तो अब उस्मान साहब के वज़ीर भी होंगे, जिनमें बोइंदर वज़ीर होगा उस्मान सरदार की रियासत का और औरास सरदार भी वज़ीर होंगे और जरकुताए भी उस्मान की रियासत का वज़ीर होगा। और सीज़न 5 में आपको औरहान के ऊपर फोकस दिखाया जाएगा। औरहान जंगें लड़ेगा और वो मज़ीद फतूहात हासिल करता रहेगा और अलाउद्दीन भी अपने भाई औरहान का साथ देगा और वो भी उनके साथ फतूहात हासिल करेगा। जबकि अगर हम बात करते हैं मलून ख़ातून की तो वो आपको 5वें सीज़न में नहीं देखने को मिलेंगी, उनकी जगह कोई और मलहून ख़ातून का रोल करेगा। और तुर्गुस साहब की भी सीज़न 5 में वापसी हो सकती है। अब सब लोग जानना चाहते हैं कि कुलुलुस उस्मान का सीज़न 5 कब आएगा, तो नाज़रीन
ہم آپ کو بتاتے چلیں کلثوم عثمان کا سیزن 5 4 اکتوبر کو ATV پر ریلیز کیا جائے گا، اور اگر ہم بات کریں اس کو ہر پل جیو پر کب لگایا جائے گا تو ناظرین اس کو 2 مہینے اس کی ڈبنگ میں لگیں گے، جس کے بعد کلثوم عثمان کا سیزن 5 آپ کو ہر پل جیو پر دسمبر کے اینڈ میں دیکھنے کو ملے گا، اور پھر ATV پر بھی آپ کو 2024 کے جنوری میں کلثوم عثمان کا 5واں سیزن دیکھنے کو ملے گا۔ تو ناظرین اگر آپ کلثوم عثمان کے سیزن 5 کی مزید اپڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ پھر عالیشار کا محل دکھایا جاتا ہے جہاں صوفیہ بھی موجود تھی اور وہ کچھ خوشبو سونگھ رہی تھی۔ ایک خوشبو سونگھ کر وہ کہتی ہے یہ میری پسندیدہ خوشبو ہے یاسمین، ہر کسی کے جسم پر یہ اچھی نہیں لگتی ہے۔ اس کے بعد صوفیہ کہتی ہے خوشبوؤں سے کھیلنا آپ بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں عالیشار صاحب۔ پھر وہ اس کے پاس آ کر کہتی ہے آپ سونگھ کر بتائیے کیا خوشبو مجھ پر جچ رہی ہے۔ تو عالیشار سونگھنے لگتا ہے اور پھر وہ وہاں سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ پھر عالیشار کہتا ہے آخر آپ کے ارادے کیا ہیں صوفیہ؟ صوفیہ کہتی ہے مجھے 2 ہی چیزیں پسند ہیں عالیشار، پھولوں کی خوشبو اور سونے کی جھلک، اور مجھے دونوں مل گئے ہیں۔ آپ عثمان یا ادابالی کا ساتھ دیں گے یا آپ ان کا ساتھ دیں گے جن سے آپ پیار کرتے ہیں؟ عالیشار کہتا ہے آپ کا عثمان اور کائی قبیلے سے کیا مسئلہ ہے، یہ آپ کو مجھے آج بتانا پڑے گا۔ صوفیہ کہتی ہے عثمان اگر نہ ہوتا تو آج منگولوں کا کام تمام ہو چکا ہوتا، ساری فساد کی جڑ ہی وہی ہے، اور ادابالی کو بھی آپ ہی روکیں گے۔ عالیشار کہتا ہے ادابالی سے آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو صوفیہ کہتی ہے ادابالی ہمارا مسئلہ نہیں بلکہ آپ کی ریاست کے لیے ایک مسئلہ ہے، وہ جب یہاں پر آ کر آباد ہو جائے گا تو وہ میری سرزمینوں کے لیے بھی خطرہ بن جائے گا عالیشار صاحب، خطرہ بن جائے گا۔ پھر صوفیہ عالیشار کے پاس آتی ہے اور اس کا کپڑا چھونے لگتی ہے اور کہتی ہے عالیشار صاحب میری خواہش ہے کہ آپ ادابالی کو روک لیں، اگر آپ میرا ساتھ دیں تو یہ ممکن ہوگا، ہم اپنی سرزمینوں سے اسے نکال کر پھینک دیں گے، ادابالی کو ہمارے تعلق کے بیچ زہر گھولنے کی کوشش نہ کرنے دیجیے آپ۔ پھر عالیشار کہتا ہے آخر میں تم پر کیسے بھروسہ کر سکتا ہوں صوفیہ؟ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے اور ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے تو وہ دونوں ہٹ جاتے ہیں، اور پھر عالیشار کہتا ہے کیا بات ہے؟ سپاہی کہتا ہے جناب دندار صاحب کے بیٹے نے جو قافلہ آ رہا تھا نیکیا سے اس پر حملہ کر دیا ہے اور قافلے کا سارا سامان بھی چرا لیا ہے۔ صوفیہ کہتی ہے نالت ہو اس پر، اور یہ آگ اب ہمارے قبیلے تک بھی آ پہنچی ہے۔ آپ نے خود دیکھ لیا عالیشار صاحب، آپ کو دکھائی نہیں دیتا کہ اب ادابالی نے عثمان کے بعد اب ہمیں دندار اور بطول کے بھی خلاف کر دیا ہے۔ ابھی بھی آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ ہماری بات پر یقین کریں یا ان کی؟ میں اپنی بات کر چکی ہوں، اگر آپ نے ہمیں پورا محصول نہ ادا کیا تو وہ آپ کو چین سے نہیں رہنے دیں گے۔ آپ اگر سلطان کے آسرے پہ رہیں گے تو آپ منگولوں کے جوتے کے نیچے ڈون دیے جائیں گے۔ عالیشار صاحب یہ کہہ کر صوفیہ جانے لگتی ہے تو عالیشار کہتا ہے شہزادی آج رات میرا انتظار کرنا، میں اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا۔ یہ سن کر صوفیہ خوش ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ دوسری طرف سوگھٹ میں جو نیا بازار لگا تھا وہاں پر بالا نے اپنی دکان لگا لی تھی اور وہ اپنی چیزیں بیچ رہی تھی۔ اتنے میں عثمان بھی اسے چھپ کر دیکھ رہا تھا، اور تھوڑی دیر بعد
عثمان اور بالا کا آمنا سامنا ہو جاتا ہے۔ عثمان بہت دکھی دکھائی دے رہا تھا اور بالا بھی بہت زیادہ پریشان تھی اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کے بابا یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کی شادی عثمان سے ہو، لیکن وہ عثمان سے ہی شادی کرنا چاہتی تھی اور وہ دونوں تکلیف اور جلن میں مبتلا تھے۔ پھر عثمان وہاں سے تھوڑا آگے آتا ہے اور بالا کے پیچھے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے دیکھنے لگتا ہے۔ پھر عثمان ہمت کر کر آگے آ جاتا ہے اور بالا کے بالکل پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے عثمان بالا سے، تو آپ بھی مجھ سے یوں منہ موڑیں گی بالا؟ پھر بالا پیچھے مڑ کر عثمان کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے، اللہ جانتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا اور اس وعدے پر میں آج بھی قائم ہوں عثمان، لیکن میں اپنے والد اور اپنے بابا جو ہیں میرے، میں ان کی بات کے خلاف نہیں جا سکتی ہوں عثمان صاحب، اور اگر وہ اس کی مجھے اجازت نہیں دیتے ہیں تو آپ مجھ سے مت ملیے عثمان صاحب۔ پھر بالا کہتی ہے، یہاں آئندہ مت آئیے گا، یہ کہہ کر وہ جانے لگتی ہے تو عثمان اسے پکڑ کر کہتا ہے، بالا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں اس صورت اور ان آنکھوں کو دیکھے بغیر نہیں رہ سکتا ہوں بالا۔ پھر بالا کہتی ہے، میرا دل اور مستقبل آپ کی امانت ہے، کیا آپ اس امانت کو اپنے پاس رکھیں گے؟ اور اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو آپ یہ جاننے میں ناراض نہیں ہوں گی۔ عثمان کہتا ہے، تو ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں آج جہاں بھی تم جاؤ گی میں تمہارا پیچھا کروں گا بالا، میں وعدہ کر رہا ہوں تم سے۔ یہ کہہ کر عثمان وہاں سے چلا جاتا ہے اور بالا عثمان کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف دھندار بیٹھا ہوا تھا اور اس کے پاس کچھ سرداران بھی موجود تھے۔ پھر وہ کہتا ہے، شروع کرتے ہیں اللہ کے 99 نام سے، وہ جو کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وہ آغاز کرتا ہے اور کہتا ہے، کائی کے بہادر سرداروں، آپ لوگ یقیناً سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو یہاں ابھی کیوں اکٹھا کر دیا۔ تو سمسا سردار کہتا ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں دھندار صاحب، قلوجائی سرقلہ جو سازشیں کر رہا ہے سب جانتے ہیں اور ہم نے ان کے خلاف اپنی حکمت عملی بھی بنا لی ہے، بس آپ حملے کا حکم دیجئے ہمیں دھندار صاحب، ہم ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ اتنے میں ایک اور سردار کہتا ہے، سمسا سردار کی بات ٹھیک ہے، یہ جنگ کا وقت ہے۔ پھر بمسی کہتا ہے، آپ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے دھندار صاحب، ہم اپنے دشمنوں اور دوستوں کو جانتے ہیں۔ سمسا چاؤش بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ جنگ کا وقت ہے دھندار صاحب۔ دھندار کہتا ہے، بمسی صاحب اور سمسا چاؤش، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ اس معاملے میں کتنے پرجوش نظر آ رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگ جنگ چاہتے ہیں اور مال غنیمت دیکھنا چاہتے ہیں جنگ کا، تو پھر ٹھیک ہے۔ پھر وہ کہتا ہے، بطول مال غنیمت اندر لے آؤ۔ اس کے بعد دروازہ کھلتا ہے اور وہ بطول اندر داخل ہو جاتا ہے اور پھر وہ بہت سارے سونے کے صندوق لے آتا ہے اندر، جسے دیکھ کر سب چونک جاتے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے، ایک سردار، یہ سب کیا ہے دھندار صاحب؟ وہاں پر سونے کے سکوں سے بھرے صندوق رکھے گئے تھے اور کچھ میں سونا تھا، کچھ میں چاندی تھی اور بھی بہت سی مختلف چیزیں ادھر موجود تھیں۔ دھندار کہتا ہے، یہ سب مال غنیمت ہے جو دھندار نے ان کافروں سے چھینا ہے، اور یہ ہے وہ ہمارا بہادر جوان جس نے یہ مال غنیمت ان کافروں سے حاصل کیا ہے۔ کافروں پر ہم حملہ کیسے کرتے ہیں
میرے بیٹے نے پوری دنیا کو دکھا دیا۔ پھر وہ کہتا ہے دندار جس طرح اس نے عثمان کو بچایا تھا، اور ایک دفعہ پھر اس نے اپنی بہادری کا نوحہ منوا لیا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی کہتا ہے جیسا کہ آپ نے کہا عثمان صاحب یہاں موجود کیوں نہیں ہیں؟ کیا انہیں اس جرگے میں نہیں بلوایا گیا؟ یہ سن کر دندار ہنسنے لگتا ہے۔ پھر گندس کہتا ہے عثمان قبیلے میں موجود نہیں ہے جناب، وہ کہیں مصروف ہیں۔ اتنے میں بطول کہتا ہے گندس صاحب صحیح سے بیان نہیں کر پا رہے ہیں، دراصل عثمان صاحب کے کچھ ضروری کام ہوتے ہیں جہاں وہ مصروف ہوتے ہیں، وہ غیر ضروری جرگے وغیرہ میں تھوڑی نہ آیا کرتے ہیں۔ سلجان خاتون ادابالی کا ہاتھ مانگنے کے لیے گئی تھی، لیکن شیخ ادابالی نے انکار کر دیا۔ ممسی غصے میں کہتا ہے یہ مسئلہ ادابالی اور عثمان کے درمیان ہے، اس سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ بطول کہتا ہے آپ ایسے کیوں بات کر رہے ہیں بمسی صاحب؟ عثمان تو میرا تایا کا بیٹا ہے، خون کا تعلق ہے میرا اس سے۔ عثمان نے ان لوگوں کا بہت پیچھا کر لیا ہے، بس اب بہت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد کولوجائسر قلعے کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں شیخ ادابالی کا جو دشمن تھا، یعنی اس کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی۔ صوفیہ کہہ رہی تھی یقیناً آپ بہتر محسوس کر رہے ہوں گے۔ یعنی اس کہتا ہے جب تم اچھی خبر سناؤ گی تو میں بہتر ہو جاؤں گا میری پیاری بیٹی۔ صوفیہ کہتی ہے تو پھر آقا آپ راحت محسوس کیجئے، عالی شار صاحب کی کمزوریاں اتنی مضبوط ہیں کہ انہیں ہم کٹ پتلی بنا سکتے ہیں۔ کیا آپ کو قافلے کے بارے میں کچھ خبر ملی ہے؟ تو وہ کہتا ہے یعنی ہاں کائیوں کا آرام نہیں ہے۔ صوفیہ کہتی ہے بے شک انہیں آرام نہ ہو، یہی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ یعنی اس کہتا ہے کیسے؟ صوفیہ کہتی ہے یہ ہمارے اتحادی کریں گے عالی شار صاحب، وہ خود نکال کر لائیں گے۔ یہ سن کر یعنی خوش ہو گیا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے آج رات وہ یہاں کھانا کھانے آئیں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کالانوس کو یہ بالکل بھی اچھا نہ لگے۔ یہ سن کر یانیس ہنسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کالانوس اچھا انسان ہے اور میں اسے ایک اہم کام بھی سونپوں گا، وہ ادابالی کو قتل کرے گا، اسے صوفیہ خوشخبری سنا دو۔ صوفیہ کہتی ہے جو آپ کا حکم آقا۔ یہ کہہ کر صوفیہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پھر یانیس کہتا ہے سلوڈور، اس خاتون کو سزا دینا تمہاری ذمہ داری ہے جس نے ہمارے قافلے پر حملہ کیا تھا۔ یہ سن کر وہ کہتا ہے میں اس جنگجو باتور کے پیچھے پڑ جاؤں گا، سلوڈور کہتا ہے، اور میں اسے مار کر ہی دم لوں گا، اور اسے پتہ لگ جائے گا کہ قافلے پر حملہ کرنے کا مطلب ہوتا کیا ہے آخر۔ دوسری طرف دندار کہہ رہا تھا اب ہمارا مسئلہ محبت میں گرا عثمان نہیں ہے، یہ کائی کا جرأت مند بہادر ہے، یہ میرا بیٹا بطور ہے۔ کافروں پر اس نے عقاب کی طرح حملہ کیا، اور یہ جو مال غنیمت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سب اس نے ہی حاصل کیا ہے، سمجھے آپ لوگ؟ جب ہمارے پاس مال غنیمت بہت سارا ہو اور میرا بہادر بیٹا ہو تب ہمیں کوئی بھی تکلیف نہیں دے سکتا ہے۔ اتنے میں دروازہ کھلتا ہے، عالی شار اندر داخل ہو جاتا ہے، اور اس کے بہت سارے سپاہی بھی کائی قبیلے میں پہنچ چکے تھے، اور وہ اندر آتے ہی کہتا ہے لیکن میں آپ سے حساب لے سکتا ہوں۔ السلام علیکم دوستو، اس قصے کے آغاز میں عرب اسلان نے بازنطینیوں کا قلعہ فتح کر لیا تھا اور اقچا خاتون شہید ہو گئی تھیں، اور قلعے سے بازنطینی جھنڈے ہٹا کر سلجوقی جھنڈے لگا دیے جاتے ہیں۔ قلعہ فتح کرنے کے بعد عرب اسلان اپنے سپاہیوں سے کہہ رہا تھا اللہ نے ہماری مدد کی، ہماری فتح مکمل ہو چکی ہے سپاہیوں، حق جیت گیا اور باطل مٹ گیا۔ جب تک ظلم کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، جب تک پوری دنیا میں اسلام نہیں پھیل جاتا، ہمارا یہ مقدس مقصد جاری رہے گا، اور ہم اپنے مقصد کی خاطر
شہادت پائیں گے۔ ہم جانیں دیں گے سپاہیوں لیکن مریں گے نہیں، کیونکہ اللہ کی راہ میں مارے جانے والے کو شہید کہتے ہیں۔ وہ مرتے نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ فتح ترکوں کی ہے۔ پھر وہ سب اپنی تلواریں نکال کر اللہ اکبر کا نعرہ لگانے لگتے ہیں۔ اس طرح بازنطینیوں کے ایک بڑے قلعے کی فتح حاصل ہو جاتی ہے، یعنی کہ وہ اصفران خان قلعے کو فتح کر لیتے ہیں، اور اسی کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا بھی اختتام ہو جاتا ہے۔